वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा रुकू। और पहले रुकू में हमने मोमिनीन की सिफ़ात का ज़िक्र किया था, दूसरे रुकू में हमने मुनाफिकीन का ज़िक्र किया था, और आज का रुकू जो है ना वो कुरान का खुलासा है। कुरान का यानी कि दावत का खुलासा है कि पूरे कुरान में क्या कहा गया है। इस रुकू में इसका फ़लसफ़ा बयान किया गया है। तो पहली आयत है कि या अय्युहन्नासु ऐ लोगों अबदू इबादत करो रब्बकुमुल्लज़ी अपने रब की जिसने खलक़कुम तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम और तुमसे पहले, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम बच जाओ। यहाँ जो पहली बात बयान की जा रही है ना वो इबादत क्या होता है। इस्तिलाह में इबादत के ना तीन मायने हैं। एक तो इबादत यानी कि जिस्मानी तौर पे हम लोग अल्लाह की इबादत करें। एक इताअत, जो भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, अल्लाह ताला ने अपने पैगामात भिजवाए हैं कि ये करो ये ना करो, इस पर अमल करो, इससे दूर रहो, इसे कहते हैं इताअत। और फिर गुलामी आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देखा होगा, गुलाम के अपना सब कुछ कुर्बान। गुलामों की कोई खुशी नहीं, खुशी इस तरह से होती है कि उसकी खुशी उसके मालिक की खुशी में होती है। एक दफ़ा ना एक सहाबी थे, उनको वो एक ग़ुलाम ख़रीद के लाए, तो उन्होंने कहा कि तुम कैसा पहनना पसंद करोगे ना। वो थोड़े से अल्लाह से डरने वाले थे सहाबी। तो ग़ुलाम ने कहा ग़ुलाम की क्या मर्ज़ी होती है, जैसा मालिक पहनाए पहन लूँगा। उन सहाबी ने पूछा कैसा खाना पसंद करोगे, तो उसने कहा जैसा मालिक खिला दे। ग़ुलाम की क्या मर्ज़ी होती है कि वो बताए। तो सहाबी कहते हैं मैंने वहाँ से सीखा कि अल्लाह की ग़ुलामी, अल्लाह की इबादत किसे कहते हैं, यानी कि अपनी रज़ा अल्लाह की रज़ा के ताबे कर देना। जो भी अल्लाह कहे उसको मान लेना। समीअना व अतअना का मुज़ाहिरा करना, हमने सुना और हमने मान लिया। हमें मुनाफिकों की तरह नहीं बनना कि हमने सुना और वो कहते थे हमने सुना और दिल में कहते थे हमने नहीं माना। हमें उनकी तरह नहीं बनना। हम लोग मोमिन हैं, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग नबी पाक के उम्मती हैं, हम लोग अल्लाह के बंदे हैं, हम लोग अहले मोहब्बत हैं। हमें उनकी तरह नहीं, हमने सुना, हमने मान लिया, हमने इबादत की, जिस्मानी इबादत की, कल्बी इबादत की, माली इबादत है दीन के लिए कोशिश की, और अपने दिली सुकून, मोहब्बत, रज़ा से अल्लाह की इताअत, इबादत और ग़ुलामी की। तो अल्लाह ताला यहीं पर यही हुक्म दे रहे हैं कि अल्लाह की इबादत करो। किस अल्लाह की, किस रब की, जिसने पैदा किया हमें और हमसे पहले लोगों को। और इबादत किस लिए करनी है, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम बच जाओ। किससे बच जाओ, गुनाहों से बच जाओ, जहन्नुम से बच जाओ, और बेअदबी से बच जाओ, बुरे ईमान से बच जाओ, अल्लाह की नाराज़गी से बच जाओ, नबी पाक की शिफ़ात के महरूम होने से बच जाओ। नबी पाक की शिफ़ात भी उसी की करेंगे ना जो नबी पाक की सुन्नतों पे अमल करेगा। हम लोग ज़ुबान से तो कहें हया रसूलुल्लाह आप पे जान भी कुर्बान, नबी पाक आप पे सब कुछ कुर्बान, आप पे सब कुछ कुर्बान, लेकिन जब उन पे वक्त आता है अमल करने का, उनके सुन्नतों पे अमल करने का, नबी पाक ने कहा नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। और नमाज हम लोग कितनी सुस्ती से पढ़ते हैं, हम लोग बेहतर जानते हैं। तो नमाज हम लोग पढ़ते नहीं है उस तरह जिस तरह नबी पाक ने हुक्म दिया। नबी पाक की हम इताअत हम करते नहीं है, इखलाक को हम संवारते नहीं है, और कहते हैं हम ज़ुबान से नबी पाक से मोहब्बत है। भला कैसी मोहब्बत है ये, हमें नबी पाक से अल्लाह से कैसी मोहब्बत है। यहाँ पर एक और चीज़ गौर करें, नबी अल्लाह ताला ने कहा ऐ लोगों ये बात करो रब्बकुम अपने रब की। यहाँ अल्लाह ताला इत्नायत का एहसास दिला रहे हैं, ये वजह मोहब्बत है। अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत से कह रहे हैं कि अपने रब की इबादत करो। आपका रब जिसने आपको पैदा किया, मोहब्बत से पैदा किया, आपको 100 पर्दों में पैदा किया, आपके लिए नबी पाक को वही भेजी, तो आसमानों पे पर्दे लगा दिए गए ताकि कोई शैतान जिन सुनगुन न ले सके। उस अपने रब की इबादत करो ताकि तुम बच जाओ, हर बुरी चीज़ बुरी तकदीर से बच जाओ। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लज़ी जअल लकुम जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना, आसमान को छत और आसमान से उतारा पानी। अगली आयत में अल्लाह ताला अपनी नेमतों का जिक्र कर रहे हैं, अपनी निशानियों का जिक्र कर रहे हैं कि उसकी इबादत करो जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया, जिसने तुम्हारे लिए कायनात को मुसख्खर कर दिया। अल्लाह कहते हैं कि उसने आसमान को छत बनाया। अगर आप गौर फिक्र करें ना, कभी रात को अगर सितारे ना निकले हों, जिनको आसमान देखने की आदत हो, सितारे ना निकले हो ना, बहुत आसमान वहशत भरा लगता है। मतलब जिसने आसमान को हमारी छत बना दिया। कभी गौर किया कि आसमान किस पे खड़ा है, और आसमान गिर भी तो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको हमारी छत बना दिया। ऐसे सतून बना दिए जो हमें नज़र नहीं आते।
اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نکالا اس کے ساتھ پھلوں سے اور رزق تمہارے لیے۔ آسمان سے پانی تو ایک طرح کے آتا ہے نا، جب بھی بارش ہوتی ہے تو پانی بالکل ہر ایک مٹی کے لیے ایک طرح کی آتا ہے، ایک طرح کی، لیکن کہیں پر مالٹے، کہیں پر سیب، کہیں پر کیلے، کہیں پر اناج، گندم، سب کچھ اگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے لیے رزق بنا دیا۔ ان رزق کا ذکر اور بھی بہت سے آیات میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سائنز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جب بارش بادل آتے ہیں تو ہمیں سائن مل جاتا ہے کہ ہاں بارش ہوگی، اب موسم تھوڑا سا خراب ہوگا، اب ہوا چلے گی، اب سورج ہے، تو اب ہمیں سائنس مل جاتے ہیں نا۔ تو یہ ہم لوگ یہ تو دیکھ لیتے ہیں بادل آئے ہیں یعنی کہ بارش ہوگی، ہم لوگ یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ بادل بھیجنے والا بھی تو کوئی ہے، بارش بھیجنے والا بھی تو کوئی ہے، اس سب کو چلا بھی تو کوئی رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے یہ بنایا، تو اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک مت ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، ہم لوگ قلبی طور پہ جانتے ہیں کہ ہاں سب کا مالک اللہ ہے، لیکن ہم بظاہر اس کے ساتھ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں نا ہماری زبان سے، ہمارے رویے سے کچھ ایسی چیزیں، شرکیہ چیزیں نکل جاتی ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک مفہوم حدیث ہے نا کہ ایک آدمی کے منہ سے ایسی کوئی بات نکل جاتی ہے جو اسے جنت کے اعلیٰ خانوں میں لے جاتی ہے، اور کبھی کبھار ایک آدمی کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو اسے جہنم کے گڑھوں میں لے جاتی ہے۔ اسی لیے ہم آج ان آیات سے ہمارے لیے عملی نقطہ یہ نکلا ہے کہ ہمیں اپنی زبان میں، اپنے رویے میں ایسی چیز نہیں لانی جس سے یہ محسوس ہو کہ ہم لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ اسکرول کر رہے ہیں، انسٹا یوز کر رہے ہیں، فیس بک اسکرول کر رہے ہیں، ادھر سے ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمیں کہنا چاہیے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اور ہمیں وضو کے لیے چلے جانا چاہیے، لیکن ہم موبائل اسکرول کری جا رہے ہیں، ہم لوگ اپنے کام کری جا رہے ہیں، اسائنمنٹ بنائی جا رہے ہیں، اپنے جو بھی ہمارے روزمرہ کے کام ہیں جو ضروری، فرض کریں ہانڈیاں، عورتیں ہیں وہ ہانڈیاں بنائی جا رہی ہوں گی، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسائنمنٹس بنائے جا رہے ہوں گے، جو فری ہیں وہ موبائل اسکرول کری جا رہے ہوں گے، تو ہم لوگ نماز سے زیادہ موبائل کو ترجیح دے رہے ہیں کہ موبائل ہمارا رب ہے، کیا اسائنمنٹس ہماری رب ہیں، کیا انہوں نے ہمیں آگے پار لگانا ہے؟ نہیں، ہم لوگ یہاں پر اللہ معاف کرے لیکن ہم لوگ یہاں پر موبائل کو، اسائنمنٹس کو، اپنی چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہیں، اور یہ شرک کی ایک قسم میں آتا ہے۔ اگر گہرائی میں جائیں تو ایک شرک اصغر میں کیا ہم لوگ الموبائل کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہیں، تو ہم لوگ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اگلی آیت میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اور اگر ہو تم کسی شک میں اس کے بارے میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک کسی صورت جو اس کے برابر ہو، اور بلا لو اپنے حمایتوں کو اللہ کے سوا اگر تم ہو سچے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بظاہر ان کے جو مخاطب ہیں وہ منافق لوگ ہیں۔ نبی پاک کے دور میں جب ان سے کہا، وہ لوگ بہت نقص نکالتے تھے کہ جو قرآن ہے یہ نبی پاک کو خود گھڑا ہے، نعوذ باللہ، نبی پاک شاعر ہیں، نبی پاک اللہ معاف کرے، تو اس طرح سے وہ الزام لگاتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کر رہے ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے تو جیسے کوئی ایک صورت بھی لے آؤ، کہیں پر قرآن میں لکھا کوئی ایک آیت لے آؤ، کہیں پہ لکھا کوئی ایسے 100 آیتیں لے آؤ، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، سورہ طور میں، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں اگر تمہیں لگتا ہے تو ایسے کوئی آیت لے آؤ۔ جیسے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے گھر لیا ہے، کہہ دے کہ پھر لے آؤ کوئی صورت اس جیسی اور بلا لو جسے تم بلا سکو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا اس چیز کو اور نہیں احاطہ کیا انہوں نے اس کے علم کا، حالانکہ ابھی آئی نہیں ان کے پاس اس کی اصل حقیقت۔ ہمارے پاس تو اصل حقیقت آ چکی ہے نا، ہمارے پاس قرآن آ چکا ہے، ہمارے پاس محبت آ چکی ہے، ہمارے پاس خط آ چکا ہے، ہمارے پیارے اللہ کا خط آ چکا ہے، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے اس کے لیے پیغام رسانی کے لیے چنا ہے۔ اچھا آپ کو شاید یہ اس چیز کا تجربہ تو نہیں ہوگا، لیکن جب پہلے زمانے میں خط جاتے تھے نا، تو جو خط دینے والا ہوتا تھا وہ خط پڑھنے والا ہوتا تھا، جو درمیان میں پیغام رسانی کا کام کرتا تھا نا، اس کی بھی ایک نا الگ طرح کی نا اہمیت ہوتی تھی۔ تو ایک چھوٹی سی نظم سے آپ کو میں اس چیز کی بتانا چاہوں گی کہ خوشبو کی پوشاک پہن کر دیکھو کون آیا ہے، کیسا یہ پیغام رساں ہے، کیا کیا خبریں لایا ہے،
دل کو کھول کے باہر دیکھو، قرآن اللہ کے دل کی باتیں تم سے کہنے آیا ہے۔ یہ امجد اسلام امجد کی میں تھوڑا سا رد و بدل کر دی ہے، وہ مجھے معاف کریں۔ تو قرآن ہمارے لیے خبریں لایا ہے، وہ خبریں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، وہ خطوط جو اللہ نے ہمارے نام بھیجے ہیں۔ قرآن میں وہ سب ہے جو اللہ نے آپ کے نام کیا ہے، آپ کے نام بھیجا ہے۔ تو ہمارا اگر کوئی ہمارے نام خط بھیجے اور ہم اس کو نہ پڑھے تو کتنی غلط بات ہے نا، کتنا محسوس ہوتا ہے نا۔ تو اللہ نے ہمیں بھیجا، ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سائنس بیان کیے ہیں، اپنی محبت بیان کی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں لے کے آتے اس جیسی کوئی صورت، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی نہیں کرو گے، کہ اللہ کو تو علم ہے، کیونکہ اتنا یہ روشن کتاب ہے، ہدایت ہے، فرقان ہے، اتنی یہ بصیرت والی کتاب ہے، تو کوئی عام انسان کیسے لا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تم کبھی نہ کرو گے تو بچ جاؤ اس آگ سے کہ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہاں جہنم کا تصور دیا جا رہا ہے کہ جہنم کیا، اگر تم لوگ یہ انکار کرو گے، نہ مانو گے، عملی طور پر قولی طور پر نہ مانو گے، تو پھر تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہمارے لیے جہنم ابھی غیب کی چیز ہے، لیکن آگ کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے۔ تو اگر ہم لوگ اس دنیا میں، کہا گیا ہے کہ جو جہنم ہے نا، اس کو اگر کوئی شخص اس میں رہے تو بعد میں اس کو دنیا کی آگ میں پھینک دیا جائے نا، تو وہ اس کو اتنی پرسکون لگے کہ وہ اس میں آرام سے سو جائے۔ یہ ہے جہنم کی آگ۔ اور یہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو جہنم میں نا، انسان اپنی آگ خود لے کے جائے گا۔ جو ہمارے اعمال ہوں گے، جو برے اعمال ہوں گے، اگر اللہ نہ کرے ہمارے اعمال برے ہوئے اور ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ اللہ نہ کرے سنا دیا گیا، تو وہاں پر ہم لوگ خود بھڑکیں گے، ایک ایک کو پھینکا جائے گا، وہ اپنی آگ بھڑکاتا جائے گا، جہنم کھولتی جائے گی۔ تیسرے پارے کی کچھ صورتیں ہیں جس میں جہنم کا بہت ڈیٹیل میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس کو ستونوں سے بند کر دیا جائے گا۔ پریشر کوکر آپ لوگوں نے سب نے تقریباً اس کو استعمال کیا ہوگا۔ جب ہم پریشر کوکر میں اس کو بند کرتے ہیں، ویٹ لگاتے ہیں، تو اس کے اندر چیز کھولتی رہتی ہے۔ اسی طرح سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ضرور پھینکا جائے گا حطمہ میں، وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی، وہ جو جھانکتی ہے دلوں پر، بے شک وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہے لمبے لمبے ستونوں سے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ان سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تیار کی گئی کافروں کے لیے۔ عام اسلام میں تو کافر وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، لیکن ہم میں سے بھی بہت سے لوگ کافر ہیں، مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ کافر ہیں۔ کیسے؟ جو کافر ہوتا ہے، ایک کافر وہ ہوتا ہے جو برملا اظہار کرتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، اللہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس طرح سے لوگ مطلب جو کافر کہتے ہیں نا، معاف کرے۔ لیکن جو ہم میں کافر ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ عملی کفر کرتے ہیں۔ کفر کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے کاف فا را، ٹھیک ہے؟ اور اس کا جو مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ انکار تو ہم بھی کرتے ہیں نا اللہ کا، اللہ کا نہیں کرتے الحمدللہ، لیکن اللہ کے حکموں کا تو کرتے ہیں انکار۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، ہم لوگ اگر نماز نہیں پڑھتے تو ہم انکار کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اللہ نے اچھے اخلاق کا حکم دیا اور ہم لوگ اچھا اخلاق نہیں استعمال کرتے تو ہم انکار کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اللہ نے قرآن میں کہا اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو تم نبی کی اطاعت کرو، اور اگر ہم لوگ نبی پاک کی اطاعت نہیں کرتے، ان کے سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، ہم لوگوں کی تو سیرت نبی نہیں پڑھی ہوئی، تو ہم لوگوں نے عمل کیا خاک کرنا ہے؟ تو پھر ہم انکار ہی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ ہم لوگ قولی انکار نہیں کرتے، ہم لوگ عملی انکار کرتے ہیں، اپنے عملوں سے انکار کرتے ہیں۔ ہمیں اس آیت میں ہمیں یہ عملی نقطہ یہ ملا ہے کہ ہمیں جیسی اللہ نے حکم دیا نماز کا، ہمیں کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، فوراً سے اٹھ کے ہمیں اپنی ساری پریورٹی کو سائڈ پہ رکھنا ہے، اور ہماری فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے ہماری نماز، ہماری محبت، ہمارا اللہ، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارے نبی۔ ہمیں اپنا آپ فرسٹ پریورٹی پہ رکھنا ہے، اور ہمارا اپنا آپ کامیاب تب ہوگا جب ہم حی علی الفلاح کی آواز پہ لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔
آگے اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں لبیک کہنے والوں کو۔ خوشخبری کیا ہے؟ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، صدقے دل سے ایمان لائے، عملوں سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اچھا، یہ جو ایمان لائے اور اعمال کیے، یہ دو مکمل پیکیج ہے۔ ایمان کے بغیر عمل ادھورا ہے، اور عمل کے بغیر ایمان ادھورا ہے۔ اگر ہم ایمان لائے ہیں تو عمل بھی شرط اول ہے۔ ہم عمل کر رہے ہیں نا، اچھا عمل کر رہے ہیں۔ مدر ٹریسا، اس نے کتنا اچھا عمل کیا تھا، اس نے کتنا ویلفیئر کا کام کیا تھا، لیکن اس کو اللہ نے اس کا جو بدلہ دے دیا، دنیا میں دے دیا۔ بہت لوگ کہتے ہیں پھر اس کو کیوں نہیں جزا ملے گی؟ اس کو جو جزا تھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دے دی۔ اس کی نیک نامی، اس کی جتنی زیادہ شہرت ہوئی، وہ اللہ نے اس کو اس کے اچھے کاموں کا بدلہ ہی دیا تھا۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں ہی آخر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا دے دے، تو اللہ ان کو دنیا دے دیتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آخرت بھی چاہیے، آخرت چاہیے، تو پھر اللہ ان کو آخرت تو دیتے ہی دیتے ہیں، ان کو دنیا بھی ساتھ دے دیتا ہے نا۔ دعا ربنا، بہترین دعا، مکمل دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ ایک مکمل پیکیج ہے، عمل کے ساتھ ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے انعامات کے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ ان کے لیے بہت سے باغ ہیں، بہتی ہیں ان کے تلے نہریں، جب بھی وہ دیے جائیں گے ان میں سے کسی پھل سے کوئی رزق، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے، ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے، اور انہیں دیا جائے گا ایک دوسرے سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے ان میں بیویاں ہوں گی نہایت پاک صاف، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اپنے انعامات کا ذکر کیا، کوشش کرنے والوں کا، جو سورہ رعد میں کہا جو جس کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ، بہت سی آیات میں اپنے ذکروں کو، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلایا جائے گا، کہیں پر کہا ان کو ریشمی لباس پہنائے جائیں گے، کہیں پر کہا گیا کہ ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دی جائے گی، کہیں پر ان کو رزق کی بے شمار داستان سنا دی گئی۔ تو یہ سارا کچھ خوشخبری کس کے لیے؟ جو عمل کرے گا، ایمان لائے گا، محبت سے کوشش کرے گا، اہل محبت کی راہوں میں چل کے گرے گا، اٹھے گا، گرے گا، اٹھے گا، مگر بالآخر اسے اٹھا دیا جائے گا، اس کا نام بلند کر دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرماتا، ان یضربا، کے بیان کرے مثال کوئی بھی مچھر کی ہو، پھر اس کی جو اس سے بڑھ کر ہو، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ نہیں جانتے کہ وہی حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ ہے اللہ کا کہ اس نے مثال دینے سے، اور اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت سوں کو، اور ہدایت دیتا ہے بہت سوں کو، اور اللہ نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔ یہاں پر نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں مچھر کی مثال دی، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کا ذکر کیا، تو جو اہل قریش کہتے تھے نا، وہ ان کو بہت زوم تھا اپنی نسب پہ، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا قرآن ہے؟ وہ منافقین اور کافر کہتے تھے کیسا قرآن ہے، اس میں مچھر تک حقیر چیزوں کا ذکر ہے۔ یہاں پر اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ کسی مچھر کی بھی مثال دے یا اس سے بڑھ کر بھی کوئی حقیر چیز ہو۔ یہاں سے ہمیں ایک عملی نقطہ پتہ کیا ملتا ہے؟ کہ ہم بھی اپنے دین کے لیے کچھ بھی قربان نہ کریں، سیکریفائس نہ کریں۔ ہمیں اگر حقیر سے حقیر چیزوں کی بھی مثال دینی پڑے یا ان میں کام کرنا پڑے تو ہم کر لیں۔ اچھا، ہم لوگ دین کے جو اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑے سے غربا ہوتے ہیں نا، اور اگر ہم لوگ پہلے دین میں نہیں ہوتے تو ہمیں پھر تھوڑا سا ہوتا ہے ہماری پرسنالٹی میں کہ ہم لوگ غریبوں کے ساتھ کام کریں۔ تو یہاں پر ہمیں نقطہ ملتا ہے کہ جو اللہ کے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیتے، وہ ہر کام میرے ایک فرینڈ ہیں، اس نے دین کا کام کیا ہے نا، اس نے محبت سے کیا ہے نا، وہ جھگیوں میں جا کے لوگوں کو پڑھاتی رہی ہے، جھگیوں میں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو پڑھاتی رہی ہے۔ تو اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا تو ہماری ذات میں ہے کہ جو ہم شرمائیں، جو ہم اپنے دین کا کام کرنے کے لیے شرمائیں اور لوگوں کی باتیں سنیں کہ وہ دیکھو وہ اوڑ لگ رہی ہے، وہ کنزرویٹیو ہے، تو ہم لوگ اس طرح سے حقیر، اس طرح سے لوگوں کی باتوں میں آگے شرمانا نہیں چاہیے دین کا کام کرنے کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔
یہاں پر نا انسان کے دل پر ڈپینڈ کرتی ہے ہدایت، مطلب ہدایت دیتے تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جیسے انسان کے دل میں چاہت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اگر انسان کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی چاہت ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جس کے ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی اسے دیکھ لیا جائے گا، اور جس کے ذرہ برابر بھی بھلائی ہوگی اسے دیکھ لیا جائے گا۔ تو اگر ہم لوگ کہتے ہیں یہاں پہ کہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے تو ہم لوگ کیا کریں؟ نہیں، اگر ہم لوگوں کے دل میں ذرہ برابر بھی ہدایت کی چاہ ہوگی، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اچھے کام کریں، ہم لوگ محبت کے لیے چن لیے جائیں، تو یقین کریں ہمیں ہدایت مل جائے گی۔ یہ جو آگے ہے نا، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا الا الفاسقین، مگر فاسقوں کو، تو یہ بات ہو رہی ہے۔ اور فاسق کون ہوتے ہیں؟ فاسق وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ برملا گناہ کرتے ہیں، جیسے کہ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ منافق ہوتے ہیں جو چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، لیکن جو فاسق ہوتے ہیں نا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ گناہ کرتے ہیں۔ جیسے اگر ہم یہ کہہ لیں کہ جو اسٹیٹس پہ میوزک لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انجوائنگ وہ مووی، یہ مووی دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ یہ گانا سن رہے ہیں، یا ہم لوگ یہ سب کچھ کانسرٹ پہ ہیں، وہ لوگ برملا اظہار کرتے ہیں نا اپنے گناہوں کا، تو ہم یہ کہنا کوئی غلط نہیں ہوگا کہ یہ لوگ فاسق ہیں۔ ایک تو گناہ کرنا، اوپر سے گناہ کو جسٹیفائی کرنا کہ ہاں میں گناہ کر رہا ہوں، یہ ہوتی ہے فاسق کی کھلے عام گناہ کرنے والا۔ کیونکہ نا فاسق کے جو ہوتی ہے نا عادات، اللہ تعالیٰ یہاں پہ فاسق کو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ نا جو فاسق گناہ ہوتے ہیں نا وہ دوسروں تک پھیلتے ہیں، دوسرے اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مگر میں فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، لیکن ہاں اگر وہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دینے کے اہل ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فاسقوں کی خوبیاں بتا رہے ہیں، خوبیاں یا خامیاں بتا رہے ہیں کہ ان کے اوصاف بیان کر رہے ہیں کہ فاسق لوگ کو کے اوصاف کیا ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد، اور قطع کرتے ہیں اس کا جو اللہ نے حکم دیا اس کے متعلق کہ اسے ملایا جائے، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ کا عہد توڑنے سے کیا مراد ہے؟ ایک عہد تو ہم نے بھی کیا ہوا ہے نا، عہد الست، جو ہم لوگ عالم ارواح میں کر کے آئے ہیں، جس کا ذکر سورہ اعراف میں آئے گا کہ اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم سب نے عہد کیا کہ ہاں اللہ تم ہی ہمارے رب ہو اور ہم تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ نے یہاں پہ آ کے کیا کر دیا؟ ہم لوگوں نے بھی یہاں پہ آ کے اس عہد کو بھلا دیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عہد ہیں کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ ہم یہ کریں گے، لیکن پھر وہ ایک وقت آتا ہے ہم وہ نہیں کرتے، ہم اپنے عہد توڑ دیتے ہیں۔ اور بھی اللہ سے بہت سارے کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھیں، ہم لوگ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، یہ تو فرض ہے، یہ تو عہد کیا ہے، یہ تو فرض ہے، ہم لوگ وہ نہیں پڑھتے تو ہم لوگوں نے عہد کیا پورے کرنے ہیں۔ دوسری بات ہے قطع تعلیقی کرتے ہیں، یعنی کہ جو صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا ہے اپنے رشتوں سے، ذرا سی کوئی ان بن ہو گئی تو وہ لوگ اتر آتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا ختم، ہمارے جنازے پہ نہ آنا، یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا۔ یار اللہ تعالیٰ مسئلے ہو جاتے ہیں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، فیملیز میں ایشوز ہو جاتے ہیں، لیکن قطع تعلقی کرنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کے رشتوں کو توڑنے سے سخت منع کیا گیا ہے، اور ایک حدیث میں ہے، مفہوم ہے 3 دن سے زیادہ جو مومن ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں نا، پھر ان کے جو ہر جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں نا، پھر جو ان کے اعمال ہوتے ہیں نا وہ پیش کیے جاتے ہیں نا، تو وہ نا آسمان کے درمیان نا معلق رہتے ہیں، لٹکے ہوئے رہتے ہیں، تو جب تک وہ دونوں آپس میں بول نہیں لیتے تب تک ان کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ تو اسی لیے آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کی فیملی میں آپ کے بڑے یا کوئی بھی ایسے ہیں، یا آپ لوگ خود اگر کسی سے ناراض ہیں، کسی کے لیے آپ کے دل میں بدگمانی ہے، تو آپ نے اس کو صاف کرنا ہے تاکہ ہم لوگ ان فاسقین کی نشانیوں میں شامل نہ ہو جائیں انشاءاللہ۔ اگر ان کی جو تیسری صفت بیان کی گئی ہے نا وہ ہے فساد پھیلانے والے، یعنی کہ جب ایک تو یہ کھلے عام گناہ کر کے وہ فساد ہی پھیلاتے ہیں۔ کہیں پر کانسرٹ ہو جائے، کوئی میوزک کانسرٹ ہو جائے، اللہ وہاں پر جو فساد پھیلتا ہے، وہاں پر جو گہما گہمی ہوتی ہے وہ
بہتر جانتے ہوں گے آپ لوگ۔ اور اسی طرح سے پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے نا منافقین کی، اس میں بھی کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور دوسرا کھلے عام انکار کرنے والے۔ تو یہ فاسق کی بیان کی گئی ہیں صفات کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو میں ہدایت نہیں دوں گا۔ اور یہاں پہ ہمیں عملی نقطہ یہ ملتا ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی بات کر لیں کہ ہم لوگ نماز پڑھیں گے، ہم لوگ اپنے اس کام کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ منافق کی نا 4 ہوتی ہیں خصوصیات، حدیث میں ہے کہ 4 جو چیزیں جس میں ہوتے ہیں نا وہ منافق ہوتے ہیں۔ ایک جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، جب اس پر امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کوئی اسے لڑے تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ تو یہاں پر بھی ایک بات کی جا رہی ہے نا، عہد کو توڑتے ہیں۔ تو یہ فاسق و منافق نا قریب قریب لوگ ہوتے ہیں۔ منافق بھی وہی گناہ کرتا ہے، فاسق بس فاسق تھوڑا سا حد سے بڑھ جاتا ہے، حد سے تجاوز کر جاتا ہے اپنے فسق میں، اور وہ اظہار کر دیتا ہے۔ تو ہمیں ان تینوں میں اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی بھی ایک بات ہے کہ ہم وعدے نہیں نبھاتے، یا ہم لوگ رشتے نہیں نبھاتے، یا ہم لوگ فساد کرتے ہیں، ہماری وجہ سے کہیں پر لڑائی ہوتی ہے، تو ہمیں اس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، اور ہمیں خسارہ نہیں اٹھانا۔ ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں جنت الفردوس کو پانا ہے، ہمیں محبت کو پانا ہے انشاءاللہ، ہمیں خسارہ نہیں اٹھانا۔ یہ جو ویسے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ محبت میں خسارے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جو لوگ صدقہ دل سے محبت کرتے ہیں نا، جو لوگ صحیح محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ پاک محبت کرتے ہیں نا، ان کو خسارہ نہیں ہوتا۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، کیسے کفر کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ، حالانکہ تم تھے بے جان، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں وہ موت دے گا، پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم کیسے کفر کر لیتے ہو، کیسے انکار کر دیتے ہو، حالانکہ تم لوگ کچھ ہو بھی نہیں، اور ہم لوگ واقعی کچھ نہیں ہیں۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگوں کی پیدائش کس طرح سے ہوئی ہے ہم لوگ بہتر جانتے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ فزیکل دیکھیں اپنے آپ کو، تو ہم لوگ جس طرح سے کہ پہلے کیا تھے، ہم اتنے بے جان تھے، کچھ بھی نہیں تھے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں پھر مار دے گا، ہم لوگوں کو پھر اپنے زندہ کیا جائے گا، ہم لوگوں کو پھر لٹائے جائیں گے۔ ہمارے اختیار میں دسترس میں کچھ بھی نہیں ہے، موت جب آنی ہے وہ آئے جانی ہے۔ ہم لوگ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، بس مرنا اتنا ہی آسان ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا کبھی تصور بھی کیا ہے؟ ہم کیسے گزریں گے؟ ہم لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ زندگی بہت مشکل ہے، ہمیں مرنا ہے، ہمیں مرنا ہے، ہمیں مر جانا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے زندگی کی، لیکن اس کے بعد کا تصور کیا ہے کبھی؟ اس سے ہم کیسے گزریں گے؟ وہ اتنا آسان تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ وہ پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر مارے گا، پھر اس کی طرف لٹائے جانا ہے ہم نے۔ تو کس بات کی ہماری سرکشی، کس بات کی ہماری بدگمانیاں، کس بات کا ہمارا غرور، یہاں ہم ہیں ہماری ذات کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں نا، اس کا ہم نے بہت زوم پالا ہوا ہے، اس لیے کیونکہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے، بہت سے دوسرے مخلوقات میں ہمیں افضل بنایا ہے، لیکن اگر ہم لوگ اپنی ذات کو دیکھیں نا، جس طرح سے ہم لوگ سرکشی پر اتر آئے ہیں، ہم لوگوں کا دل کرتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں، دل کرتا ہے تو قرآن کھولتے ہیں، مصیبت ہوتی ہے تو پلٹ کے بھاگ جاتے ہیں، ورنہ خوشیوں میں ہم یاد بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار نا بہترین نہیں ہے اپنی زندگی کے لیے، کیونکہ جس نے ہمیں زندگی دی ہے، اگر ہم لوگ غور کریں نا ہمارے انگوٹھے پہ ایک ذرا سا کٹ لگ جائے نا، بالکل مائنر سا، تو ہمیں انگوٹھے پہ اتنی تکلیف دیتا ہے کہ ہم لوگ مطلب کہ بس وہ ٹھیک ہو جائے، ایک انگوٹھا اگر ہل نہیں پا رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم لوگ کیسے اس کو، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، اچھا آپ لوگوں نے نافرمانیاں کرنی ہے نا، ہم کر لیں، لیکن ان سے کریں جو اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔ اگر اتنا ہی ہمیں نا، ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا ہے، جس طرح سے یہ 8 مارچ آ رہا ہے، میرا جسم میری مرضی، یہ وہ فلانا، اس میں جو سارا کچھ ہوتا ہے آپ لوگوں کو بہتر ہی جانتے ہو۔ تو اگر آپ لوگوں کو میرا جسم میری مرضی ہے نا، یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ جسم اللہ کا ہے، اس میں مرضی بھی اللہ کی ہے۔ اگر اتنا ہی شوق ہے اپنی مرضیاں چلانے کا، تو اپنا جسم بنا لو، اپنے ہاتھ بنا لو، پاؤں بنا لو، بنا سکتے ہو تو بنا لو۔ پیچھے آیت میں ہے نا، اگر اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے صورت کا ہے، تو اگر ہمارا جسم ہماری مرضی ہے نا، تو اپنا جسم خود ہی بنائیں، یہ جسم اللہ نے دی ہے، اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ کے مطابق۔ اگر کوئی چیز ہمارے پاس رکھواتا ہے نا امانت،
کہ یہ اپنے پاس رکھ لیں اور استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں، تو ہم لوگ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم اس طرح سے استعمال کر لیں، اس کی مرضی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ملکیت ہوتی ہے، تو ہم پر بھی ہمارے مالک کا حق ہے، ہماری محبت کا حق ہے کہ جیسا محبوب چاہے، جیسا محب چاہے ویسے ہی ہم کریں، ہم پر ہمارے اللہ کا حق ہے، تو ہم کیسے کفر کر سکتے ہیں، ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں، عملی بھی اور قولی بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف تو انہیں درست کر کے بنایا 7 آسمان، وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں نا 2 چیزوں کی حقیقتوں پر بات کی جا رہی ہے، اس پہ وارن کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ کہ ہم لوگ اگر خدا کے اللہ کے معاملے میں سب کچھ بغاوت پہ اتر آئیں گے تو وہ سب کچھ جانتا ہے، ہمارا رویہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہے، وہ ہر ہماری حرکت سے، ہماری جرأتوں سے، ہماری سرکشی سے باخبر ہے، اور ہماری کوئی بھی حرکت اللہ سے چھپی نہیں رہ سکتی ہے نا کسی بھی قسم کی۔ اور جو دوسری اس میں بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم کا سر چشمہ ہے جو حقیقی علم ہے، تو اگر ہم اللہ سے منہ موڑ کر جہالت کے طریقے میں بھٹکیں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ ہم لوگ روشنیوں کو چھوڑ کر طریقے میں کیسے جا سکتے ہیں؟ نماز میں، قرآن میں، قرآن ایک اتنی خوبصورت کتاب ہے، اس میں عمل کرنے لگے، اس کو پڑھنے لگے اتنا سکون ملتا ہے۔ ہم سب کو سکون چاہیے نا، ہمیں سکون چاہیے، ہمیں کامیابی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کامیابی وہ ہے جو جنت میں چلا گیا، کامیابی وہ ہے جس نے تقویٰ پا لیا، کامیابی وہ ہے جس نے قرآن کو پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ حدیث مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں دین کے لیے چنا ہے، قرآن کے لیے چنا ہے، ہمیں دین کی سمجھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ایک بہترین انسان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس چلے جائیں، ایک قرآن کتاب کو پر عمل کر کے ہم ایک بہترین انسان بن سکیں، کیونکہ اللہ کے سوا کہیں اور سے روشنی مل ہی نہیں سکتی ہے جس میں ہم لوگ اپنی زندگی کا رستہ صاف دیکھ سکیں۔ پھر ہم اس سے منہ موڑنے کا کیا فائدہ ہے، پھر اس سے دور جانے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی زمین میں نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کچھ، میں آسمانوں پہ جا کے ایک اور ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین بنایا سب کچھ، پھر وہ آسمان پہ جا کر متوجہ ہو گیا، تو آگے اللہ کہتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ کی پریشانی کو، آپ کی تکالیف کو، آپ کے مسائل کو، آپ کی بے سکونیوں کو، آپ کی بے چینیوں کو۔ اگر ہم لوگ قرآن کو تھام لیں گے تو یقین جانیں ہماری وہ ساری مسئلے حل ہمیں کرنے آ جائیں گے۔ یہ جو دین والے ہوتے ہیں، جو مطلب صحیح دین والے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو کبھی روتے دیکھا ہے؟ مطلب اس طرح سے وہ عام لوگوں کی طرح ماتم نہیں کرتے کہ یہ اللہ نے کیوں کر دیا، کیونکہ ان کے پاس قرآن کی طاقت ہوتی ہے، ان کے پاس برداشت ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ نے کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نکال بھی دے گا، اللہ نے کیا اس میں بہترین ہوگی، بہتری ہوگی ہمارے لیے، اللہ نے کیا ہے وہ ہمیں ہماری ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، ہماری ماں ہمیں تکلیفیں دیکھ سکتی ہے؟ نہیں نا، تو پھر اللہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ ہمارے لیے جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، اللہ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں، اللہ کی تو محبت ہے، اس میں شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین لکھا ہے ہر معاملے میں۔ تو آئیں اور اس قرآن کو تھام لیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمیں روشنی کہیں نہیں مل سکتی، کسی بھی صورت میں، کسی بھی قیمت میں، کسی بھی حالت میں ہمیں قرآن کے علاوہ روشنی نہیں مل سکتی، کیونکہ نا محبت جو خاص ہوتی ہے، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت بالکل خاص ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ اپنی سرکشی میں، اپنے کہ ہاں ہم میں میرا مجھے کریں گے تو ہم لوگ محبت پہ کیسے سخت دل سے مان لائیں گے؟ انا ہمیشہ خوف میں رہتی ہوتی ہے اور محبت یقین کرنا سکھا دیتی ہے، اور محبت جو انا ہوتی ہے نا وہ کسی سراب کے پیچھے بھگاتی ہے کہ ہاں یہ مل جائے، یہ ہو جائے، یہ جو محبت ہوتی ہے نا وہ خود سایہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے، اگر آپ، ایک حدیث کا مفہوم ہے، اگر تم لوگ اللہ کے کاموں کے لیے فارغ ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے لیے فارغ ہو جائے گا، اگر تم لوگ اللہ کے لیے فارغ نہیں ہوگے لیکن نماز کا ٹائم اور تم لوگ کام میں لگے رہو گے تو اللہ تمہارے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دے گا۔ تو یہ جو انا ہوتی ہے نا وہ اسباب پہ نظر ہوتی ہے کہ یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے گا، لیکن جو محبت ہوتی ہے نا وہ مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے نظر، کہ اللہ ہے جو اسباب پیدا کرنے والا ہے، وہ
کر دے گا۔ انا خود غرض ہوتی ہے سرکشی، لیکن محبت ہوتی ہے نا خدا غرض ہوتی ہے۔ محبت کو صرف خدا کی غرض چاہیے ہوتی ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ محبت ہمیں جوڑنا بھی سکھاتی ہے، محبت پاکیزگی، حقیقی پاکیزگی، اور محبت ڈھانپ بھی لیتی ہے، اور محبت ہمیں برداشت کرنا بھی سکھا دیتی ہے۔ محبت ہماری یقین بھی بنتی ہے، محبت ہمیں سکون بھی دیتی ہے، محبت ہمیں نور بھی دیتی ہے، کیونکہ محبت رحمان ہوتی ہے، محبت رحیم ہوتی ہے، محبت حق ہوتی ہے، محبت آپ لوگوں، محبت میں ہوں، محبت ہم ہیں، کیونکہ ہمیں محبت نے پیدا کیا ہے، ہمیں محبت نے کن فرمایا ہے۔ محبت اللہ ہے، محبت کی امید اللہ ہے، تو اپنی محبتوں کو اللہ کی طرف موڑ دیں، کیونکہ ایک محبت کی روشنی ہے جو ہمیں اس دنیا کی تاریکیوں سے اور آخرت کے عذابوں سے بچا سکتی ہے، کیونکہ محبت خاص ہوتی ہے، محبت آس ہوتی ہے، سہارا باقی نہ رہ جائے، ساتھی جب بچھڑ جائیں، سانچائے امید جانا میں یہ تب بھی پاس ہوتی ہے۔ محبت خاص ہوتی ہے، صحرا میں ابر کی صورت، ویرانے میں اجالا سی، درد کتنا ہی گہرا ہو، محبت راس ہوتی ہے، محبت خاص ہوتی ہے، محبت احساس ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔